अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगली 2 वीडियोज़ हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं डैडी इश्यूज़। ये उन केसेस के बारे में जिसमें जो बच्चे हैं वो ऐसे फादर के साथ ग्रो अप हुए हैं जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं थे विद द चिल्ड्रन, और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पे जो असरात होता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगली वीडियो में मॉमी इश्यूज़ जो हैं, जो अगर एक अनहेल्दी रिलेशनशिप विद द मदर के साथ जो बच्चे जो है ग्रो अप हुए हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फादर जो है फादर जो हैं आई थिंक बच्चों की ज़िंदगी में सबसे अहम और सबसे पिवटल और सबसे बुनियादी और सबसे पहला रिश्ता होता है। वो एक फाउंडेशन देते हैं बच्चों को, जो जिसके तहत वो बच्चे जो हैं एक पूरी इमारत खड़ी होती है और जो है ज़िंदगी को वो लेके चलते हैं। अगर उस फाउंडेशन में समझ लें मसला होगा तो ज़ाहिर है इमारत कभी मजबूत नहीं होगी और उसके साथ दीगर मसले होंगे। तो ये हम बात करेंगे कि किस किस मुख्तलिफ ज़ावियों से हम आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो कब कब ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के और फादर के रिलेशनशिप में मसला हो। एक तो ये कि फादर, अच्छा अब हम ये देखें, अक्सर होता है कि फादर हैं ही नहीं ना, लाइक लेट से इंतकाल हो गया या मौजूद नहीं है, तो वो तो एक अलग केस है, राइट। वो तो एक जो भी मजबूरी कह लें या अल्लाह की मसलियत कह लें। लेकिन अभी हम वो बात कर रहे हैं कि फादर के होते हुए क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नेगेटिव उसका रिलेशनशिप होती है, उसका बच्चों पे क्या असर होता है। तो एक तो ये कि फादर एब्सेंट है, कि मौजूद हैं लेकिन बच्चों की ज़िंदगियों में नहीं है। लेट से अलग रहते हैं या घर में रहते हुए भी बच्चों से कोई इनका लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। एक ये है कि निगलेक्ट करते हैं फादर, कि बच्चे को अलग अलग उम्र पे, बेटे को और बेटी दोनों को अक्सर बाप की ज़रूरत होती है, अलग अलग मौक़ों पे होती है, अलग अलग चीज़ों में होती है। मशवरा चाहिए होता है, हिम्मत हौसला अफजाई चाहिए होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो एक फ़ादर ही समझ सकता है कि उसकी औलाद को किस चीज़ों की ज़रूरत है, अगर वो उस तरफ ध्यान दे। तो अगर वो निगलेक्ट कर रहा है उन उन ज़रूरियात को, तो उसकी वजह से बच्चों में मसले आते हैं। फिर होता है ज़ाहिर है अब्यूज़। अब्यूज़ भी कई किस्म का होता है, तो वो तो खैर एक बिल्कुल ही एक अलग ही टॉपिक चला जाएगा। लेकिन लेट्स से अगर फादर किसी भी तरह से अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करता है, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, मेंटली, कई तरह का अब्यूज़ होता है। तो अगर वो अब्यूज़िव फादर अगर हैं, जो अक्सर फ़िल्मों में भी दिखाते हैं और ड्रामा में भी दिखाते हैं, अभी कुछ हम उसके बारे में बात भी करेंगे, तो उसका ज़ाहिर है फिर बच्चों पे क्या असर पड़ता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आप ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि अब्बा का मूड होगा कैसा। कभी अच्छे तो बहुत अच्छे, बुरे तो बहुत बुरे। कुछ लोग इसको बाइपोलर भी कहते हैं, लेकिन ये कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो बहुत बुरा मूड, वरना बहुत अच्छा मूड। कभी अच्छे मूड में हुए तो खूब मोहब्बत की और खूब शॉपिंग कराई और ये सब किया वो सब किया, और जब बुरा मूड हुआ तो बस उनसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई नहीं। तो एक ये चीज़, और फिर एक ये कि इमोशनली अनअवेलेबल फादर, कि मौजूद हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक ही टेबल पे बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो उनको उससे कोई गरज नहीं। बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, उसको स्कूल में कोई बुली कर रहा है, उसको किसी चीज़ में परेशानी पेश आ रही है, उनका कोई गरज नहीं। वो माँ जाने, बच्चा जाने, बच्चा खुद जाने। तो ये दीगर इश्यूज़ हैं जिनको मिला के इंडिविजुअली भी और मिला के भी डैडी इश्यूज़ हम कह सकते हैं। तो ये भी वैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर ये चीज़ें हों तो बच्चे का बस समझ लें फ्यूचर जो है वो चौपट हो गया, ऐसा नहीं है। और भी फैक्टर इसमें होते हैं। बच्चे का अपना टेम्परामेंट होता है, उसका अपना मिजाज होता है। जो दूसरा पेरेंट है, लाइक मदर इस केस में, उनका कैसा रवैया है, वो कितनी समझदार हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी जो हैं अवेलेबल हैं बच्चों के लिए और बच्चों की नीड्स के लिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेट्स से फादर अब्यूज़िव हैं या फादर एब्सेंट हैं, लेकिन मदर बहुत समझदार हैं, तो फिर ज़ाहिर है फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर मदर भी लेट्स से उनकी सिचुएशन भी वैसी नहीं है जो कि आइडियल होनी चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है बच्चों पर बहुत उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और एट द सेम टाइम बच्चों की ज़िंदगियों में और जो रिश्ते हैं, लेट्स से ग्रैंड पेरेंट्स का हो गया, अंकल्स और आंटीज़ का हो गया, कज़न्स का हो गया, टीचर्स का हो गया, तो ये सब रिश्ते भी बहुत काउंट करते हैं।
تو اس میں میں 2 فادرز کی مثالیں دوں گا. آپ بہت مشہور ڈرامے ہیں، میرے دونوں فیوریٹ ڈرامے میں نے کئی بار دیکھے ہیں. ایک تو ہے زندگی گلزار، جس میں صنم سعید جو کشف کا ان کا کیریکٹر ہے، ان کا اور ان کے فادر کی ریلیشن شپ، جیسے اس میں آپ نے ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ فادر کو بیٹے کا بہت شوق تھا، تو انہوں نے پہلی شادی سے 3 بیٹیاں ہوئیں. ان وائف کو جو ہے ہوتے ہوئے انہوں نے پھر دوسری شادی کی، وہاں پھر بیٹا ہوا اور ساری توجہ بیٹے کی طرف تھی. اور ان تینوں بیٹیوں کو فادر نے بری طرح سے نگلیکٹ کیا. ایک کی تو شادی میں ہی نہیں گئے، ایک کی پڑھائی کے لیے ان کو کچھ وہ نہیں تھا، مطلب فل نگلیکٹ. وہ رہتے بھی الگ تھے، ان کو ان کی زندگی سے کچھ نہیں تھا. اور اس ڈرامے پہ انہوں نے دکھایا کہ ان بیٹیوں پہ کتنا اس کا اثر ہوا، کتنی وہ احساس محرومی کا شکار تھیں. بعد میں جب زندگی میں سکسیسفل بھی ہو گئیں، ایک CSS آفیسر بن گئی، ایک انجینئر بن گئی، ایک امریکہ چلی گئی، پر اس کی شادی ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ احساس محرومی جو ایک فادر کے نہ ہونے سے ان کو تھا، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہا. اور یہ اس میں اینڈ میں سمینہ پیرزادہ نے اپنے ہسبینڈ کو بولا بھی جب وہ معافی مانگنے آئے تھے کہ آپ نے جو بھی میرے ساتھ کیا مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بیٹیوں کے ساتھ کیا نا وہ میں نہیں فورگیو کر سکتی. تو وہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوسرے پیرنٹ کا صحیح ہونا. اور پھر فادر فگر ریلیٹڈ جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کے بارے میں بات کی. دوسری جو مثال میں دوں گا وہ جو ڈرامہ ہے صنم سعید کا، وہ بھی بہت اچھا ڈرامہ ہے، درِ شہوار. درِ شہوار میں جو بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، صنم سعید کی شادی ایک ابیوزو فیملی میں ہو جائے گی. ابیوزو ہی کہوں گا کیونکہ وہ اس کو ہسبینڈ سے الگ رکھ کے اس کو بس کام کرانے پہ لگا دیتے ہیں اور وعدے کچھ کرتے ہیں اور اصلیت میں ڈلیور نہیں کرتے، تو ایک ابیوزو ہی ہوا اس کا معاملہ. لیکن اس کیس میں جو اس کے فادر تھے، انہوں نے، ان کا نام سمی تھا اس میں، انہوں نے جتنا اس کا ساتھ دیا، فون تک نہیں تھا، خط لکھ لکھ کے ایک ایک موقع پہ اس کو گائیڈ کرنا، اس کے لیے وہاں ہونا. آہستہ آہستہ وہ کٹھن وقت میں اس باپ نے اس بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور جب وقت بدلا اور ہسبینڈ اچھا ہو گیا اور بچے ہو گئے اور وہ جب چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے پاس، تب جا کے اس کو مطلب ایک ریلیف ملا. لیکن فادر اس کے ساتھ مسلسل رہا. تو دو دیکھیں کتنے کانٹراسٹ ہیں. زندگی گلزارے میں کشف اور اس کے فادر مرتضیٰ، اور درِ شہوار میں درِ شہوار اور اس کے فادر سمی. دونوں نے کتنا دونوں کے رویے کی وجہ سے بیٹیوں کی زندگی میں کتنا اثر آیا. تو وہ بچے جو فادر ریلیٹڈ ان ڈیفیکلٹی سے گزرتے ہیں، ان کی زندگی میں ایسا پھر کس طرح کی چیزیں پھر دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان بچوں میں بہت ہی احساس کمتری ہوتا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اسکول جاتے ہوں گے، اپنے پڑوس میں اپنے اور کزنس کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے فادر جان چھڑک رہے ہیں، ان کی ہر مائل اسٹون سیلیبریٹ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ ہو رہا ہے، اچھی طرح بات کر رہے ہیں، ان کی پرابلم سولو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ جو ہیں جیسے زندگی گلزارے میں کہ ابا ساتھ میں رہتے ہی نہیں ہیں، اور چیزیں دور کی بات. جو دوسری وائف سے جو بچے ہیں ان کو خوب گفٹس بھی دے رہے ہیں، ان کو خوب اسپوائل بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کبھی بیٹی تک اس کو نہیں کہا. تو اس کی ساتھ جو ہے ظاہر پھر احساس کمتری ہوتا ہے. وہ ہم نے ڈرامے میں دیکھا بھی جب وہ یونیورسٹی جاتی ہے اور اس میں اس کو کافی احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے. پھر جو ہے ایسے بچے جو ہیں وہ ٹرسٹ بھی آسانی سے نہیں کرتے ہیں. جیسے کشف کے کیس میں بھی کہ وہ زارون کو ٹرسٹ ہی نہیں کر پائی تھی، وہ کسی آدمی کو، مرد کو ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتی تھی اس کو. اور شادی ہی نہیں کرنی تھی، بیکاز شادی کا مطلب یہ کہ آپ کو ہسبینڈ پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا، اور ٹرسٹ اس کو نہیں کرنا تھا. تو اس کے ساتھ وہ کتنا بڑا پرابلم تھا کہ چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو رہی تھیں لیکن اس کو شادی نہیں کرنی تھی. پھر جو ہے انزائٹی اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے اکثر آپ ایموشنز کو جو ہے وہ انزائٹی کی طرف، ڈپریشن کی طرف وہ آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فادر فگر جو ہے اس میں ابیوز یا دیگر اس میں اگر کریکٹرسٹکس ہوں. پھر ایسے بچے جو ہیں اپنی ایموشنز کو بھی صحیح سے ریگولیٹ نہیں کر سکتے. ایک دم سے کہتے ہیں نا کہ بہت غصہ آ گیا، ایک دم سے بہت انپریڈکٹیبل ہیں، اچانک سے بس جو ہے ری ایکٹ کیا، ایک دم سے جو ہے کچھ بول دیا. تو کبھی بھی کوئی اس طرح سے ڈیل کرے نا، تو ایک یہاں بڑی سینگ مشہور ہے کہ کبھی بھی کوئی اس طرح سے آپ کے ڈیل کرے کہ اس کی آپ کو وہی سمجھ نہیں ہے، آپ اس کے بچپن میں چلے جائیں اگر ممکن ہو، آپ کو جواب مل جائے گا. یا تو وہ فادر کا کوئی ایشو ہوگا یا مدر کا کوئی ایشو ہوگا جو اس بچے کے بچپن میں تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی ایسا ہے، جسے کہیں گے ویئرڈ بیہیویئر کہہ لیں، انپریڈکٹیبل بیہیویئر کہہ لیں. تو اٹس آلویز ان دا چائلڈہڈ، اور چائلڈہڈ اسٹیز فار ایور. چائلڈہڈ کا جو اثر ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے.
اور تھیراپیز اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو کم کر سکتی ہیں, اس کو مینیج کرنے کے طریقے بتا سکتی ہیں, لیکن بچپن ہمیشہ رہتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, آپ بھلے ماں ہوں یا باپ ہوں, تو اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائیں. کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے موجود ہوں. ان کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو چھوٹی لگ رہی ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہیں. بھلے وہ ساتھ میں ان کے کوئی اسائنمنٹ کرنا, یا ان کے اسکول میں کوئی مسئلہ ہوگا, ان کو اسکول بس میں کوئی تنگ کر رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ ہزاروں چیزیں بچوں کی ہوتی ہیں. بچے آپس میں بھی اکثر بڑے مین ہو جاتے ہیں, بلی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کے بچے کی زندگی میں چل کیا رہا ہے, موجود ہوں اس کے لیے. وہ اس کے لیے ایک سیف اسپیس ہو کہ وہ ہو کچھ بھی اس کے ساتھ دنیا میں ہو, کہ میں اپنی جا کے اپنے والد سے بات کروں گا, وہ مجھے جو ہے سمجھیں گے اور وہ مجھے ہیلپ کریں گے, یا میں اپنی والدہ سے بات کروں گا. تو پلیز اگر آپ کے اولاد ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی زندگی میں ایک پازیٹیو رول ادا کریں. آپ کی ذمہ داری بھی ہے, آپ کا یہ فرض بھی ہے, اور آپ کو اگر اپنے بچے کو زندگی بھر تکلیف سے بچانا ہے تو یہ آپ نے کرنا ہوگا. پھر جو ہے ان بچوں میں غصہ بہت ہوتا ہے, ریزینٹمنٹ بہت ہوتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ کشف جو ہے سب سے غصہ تھی, وہ اللہ تعالیٰ سے بھی غصہ تھی, اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض تھی. اس کا پورا یقین ہی پورے سسٹم سے اٹھ گیا تھا, اس میں ایک احساس محرومی تھا. تو وہ غصہ اس میں تھا, اور کافی حد تک اس کی وجہ سے اس کو نقصان بھی ہوا. پھر اکثر بچوں میں ایکیڈیمک مسئلے ہوتے ہیں, بیہیویئر کے مسئلے ہوتے ہیں, ایک دم سے لیٹ سے لڑکوں میں اسپیشلی دیکھا ہے کہ اگر فادرز کے ساتھ ہسٹری رہی ہو ابیوز کیا ایشو کی, لڑکوں کو بہت تیز غصہ آتا ہے. جو ایک اور ڈرامہ ہے کنکڑ, اس کی آج کل بڑی کلپس آ رہی ہیں, تو اس میں جو فہد مصطفیٰ کا رول ہے, وہ اس نے اپنے فادر کو دیکھا تھا کہ وہ مدر کو ابیوز کر رہا تھا. تو اس نے پھر, حالانکہ اس کی اتنی پسند کی شادی تھی اور وہ اتنی بری طرح سے دیوانوں کی طرح اپنی وائف کو, سنم بلوچ کا جو رول تھا اس میں, کرن, اس کو محبت کرتا تھا, لیکن وہ نہیں, اس کے ساتھ ایشوز اتنے تھے, اس نے چائلڈہڈ میں وہ سب فادر کا دیکھا تھا. تو جو ہے اس نے وہی چیز ریپیٹ کی جو اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ کرتا تھا. تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ پھر اس کی ڈیورس ہو گئی, اور سیکنڈ شادی بھی ہوئی تو اس میں بھی وہ خوش نہیں تھا. تو ایک اور چیز میں اس بات پہ یہ کہوں گا کہ یہ میں نے بہت فیملیز میں دیکھا ہے, انگنت فیملیز میں یہ دیکھا ہے کہ جو فادرز ہوتے ہیں, جو آدمی ہوتے ہیں, اولاد پہ تو جان چھڑکتے ہیں, لیکن جو اپنی وائف ہے اس کے ساتھ بہت برا رویہ ہوتا ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ ان بچوں کی ماں کو بری طرح ٹریٹ کریں گے, اور بچوں سے آپ بڑی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے. اگر آپ کو اپنے بچوں سے ذرا بھی محبت ہے تو ان کی ماں کو ایک اچھا گھر میں مقام دیں, عزت کے ساتھ رکھیں, محبت سے پیش آئیں. بچے وہ دیکھ کے اسی ماحول میں پھر پراسپر کریں گے. جو بیٹی ہوگی وہ اس رشتے کو دیکھ کے اپنے ہسبینڈ میں وہ اچھی کوالٹیز دیکھے گی. جو بیٹا ہوگا وہ اس رشتے میں اچھی کوالٹیز دیکھ کے آگے جا کے اپنی وائف کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھے گا جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ رکھا تھا, کیونکہ وہ اتنے سالوں وہ دیکھتا ہے. تو برائے مہربانی ہے کہ آپ کو بچوں سے ذرا بھی ان کے فیوچر کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہیں آپ, تو آپ بچوں کی جو دوسرا پیرنٹ ہے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں. پھر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچے جن کے ساتھ فادر ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں وہ ہیلدی ریلیشن شپس یا رومانٹک ریلیشن شپس نہیں بنا پاتے. اگین اس میں کشف کا ایگزامپل ان زندگی گلزار ہے, یا سکندر کا ایگزامپل ان کنکر. دونوں کے فادرز جو ہیں ابیوزو تھے الگ الگ طریقے سے, اور دونوں نے پھر جو ہے ہیلدی فرینڈ شپس اور ہیلدی ریلیشن شپس نہیں رکھ پائے تھے. کشف کی بھی میرج میں پرابلمز ہوئی تھیں, اور مصطفیٰ جو فہد مصطفیٰ تھا اس کی بھی جو ہے ڈیورس ہوئی تھی اس کی وجہ سے, کیونکہ اس کے ساتھ وہ بچپن سے وہ چائلڈہڈ فادر ایشوز تھے. پھر ایسے بچے جو ہیں وہ اوروں کی پھر ویلیڈیشن, اگر فادر آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہا, آپ کی فیلنگز کو نہیں سمجھ رہا, تو وہ اور جگہ جا کے اس چیز کو دیکھیں گے. وہ دوستوں میں کوئی بھی کول لگ رہا ہوگا اس طرف جا رہے ہوں گے, وہ ہو سکتا ہے انفلوئنس برا بھی ہو. اکثر سبسٹنس اور ابیوز سمجھ لیں ڈرگز اور ان چیزوں کی طرف بھی بچے چلے جاتے ہیں. تو اکثر وہی دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں گھر سے توجہ نہیں ملی تو وہ جا کے جو ہے ڈرگز میں پڑ گئے, وہ جا کے بری کمپنی میں پڑ گئے, اسموکنگ, دس دیٹ. تو گھر کا ہی ماحول اچھا رکھیں تاکہ بچوں کا گھر میں دل لگے اور بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں بڑے ہوں. پھر جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہی جیسے میں نے بات کی کہ رسکی بیہیویئر, خاص طور پہ لڑکے جو ہیں وہ نہیں اپنے ایموشنس کو سمجھ پاتے بہت ایزیلی, اور نہ اس کے بارے میں بات کر پاتے ہیں. وہ اپنی ایموشنس کو نہیں ایکسپلین کر پاتے ہیں. تو
وہ پھر اس کا نکلتا کہاں پہ ہے، وہ پھر ظاہر ڈرگس میں اور ابیوز لائک سبسٹنس ابیوز میں اور ان چیزوں میں وہ نکل رہا ہوتا ہے، رسکی بیہیویئر میں. لیٹ سے بائک خوب زور سے چلا رہے ہیں یا تیزی سے چلا رہے ہیں یا گاڑی جو ہے خوب دوڑا رہے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں وہ پھر سب ڈیڈی ایشوز سے اسٹیم ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب جیسے ہم نے کشف کی ایگزامپل دی. آن دی اپوزٹ ہینڈ جو صنم سعید کا جو رول تھا اس میں، صنم بلوچ کا دور شہوار میں، اس کے فادر نے کتنا پازیٹیو اس میں رول ادا کیا تھا. اچھا، ڈیڈی ایشوز جو ہوتے ہیں الگ الگ ایج میں الگ الگ بھی دکھتے ہیں. اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سپریشن انزائٹی ہوتی ہے کہ اگر لیٹس سے فادر کا رول اس طرح سے ہے، ابیوزو ہے، تو وہ ماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہو جائیں گے، کلنگی ہو جائیں گے اور سیپریٹ نہیں ہونا چاہیں گے. جو ان کے اندر غصہ بھی ہوگا، ان کے اندر جو ہے طنز بھی ہوگا، ان کے اندر سیڈنس بھی ہوگی، ڈپریشن ٹائپ نا. تو یہ چھوٹے بچوں میں ہم نے دیکھا ہے. پھر جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ذرا بڑی عمر کے، وہ پھر کانسنٹریشن میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ان کا، ایکٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں سے بار بار فون آ رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز بلا رہی ہوتی ہیں، پرنسپل بلا رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے ان کی اسکول میں پرفارمنس نیچے جا رہی ہوتی ہے. اور جو اس سے بڑے بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز اور اس سے بڑے، ان کے ساتھ پھر ظاہر ہے اپنی آئیڈینٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں فادر سے ایک بچہ اپنی آئیڈینٹی سیکھتا ہے کہ ہاں میں اس باپ کا بیٹا ہوں، اس باپ کی بیٹی ہوں، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے فادر ہیں، یہ ان کی ایک کیریکٹر ہے. اور پھر وہ اس کو بچے آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر اس چیز میں ہی سمجھ لیں معاملے میں جھول ہوگا تو وہ بچے میں آئیڈینٹی کرائسس ہوگا، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ. اس کو پھر اتھارٹی سے اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا. اکثر لوگ جو اتھارٹیز سے کے ساتھ بھی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اور اتھارٹیز کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈیڈی ایشوز اور مومی ایشوز اکثر رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا ہوتا ہے. بہت ان یوزول رسک وہ لوگ لیتے ہیں اور جو ہے انہیلدی ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں، یا انہیں پتہ ہے کہ بڑے ہو کے لائک ان کی جو ریلیشن شپس ہیں کہ اس میں وہ ابیوز بھی ہو رہے ہیں یا ابیوز کر بھی رہے ہیں، تو بھی وہ سمجھ لیں ان کو نہیں پتہ چل پاتا، لیکن اس کی وجہ پیچھے سے ڈیڈی ایشوز ہوتا ہے. تو بیسکلی بچے کب بہتر کرتے ہیں؟ یہ تو سب چیزیں ہیں جو اگر فادر کا نیگیٹو رول ہے تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ بچوں کے لیے بہتر پھر کب ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ایک پیرنٹ ایسا ہو جو کہ اسٹیبل ہو، مینٹلی اسٹیبل ہو، پریڈکٹیبل ہو، محبت کرنے والا ہو اور ذمہ دار ہو، رسپانسبل ہو اور رسپانسو بھی ہو، لائک جو ہے صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرے. کیونکہ جیسے زندگی گزارے میں ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے باپ ایسا تھا کہ اس نے بچوں کو یہ ابینڈن کر دیا، دوسری شادی کر لی، الگ گھر میں شفٹ ہو گیا. لیکن ماں کا آپ رول دیکھیں کہ ماں جو تھی لگی رہی، وہ پرنسپل تھیں، ٹیوشنس بھی دیتی تھیں، اس نے کوشش اپنے بچوں کو بنا دیا، اس نے جان توڑ محنت کر کے خوب اچھا پڑھایا اور ان کی پھر زندگیاں بنا دی. تو دوسرے پیرنٹ کا سمجھدار اور اچھا ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ میں الگ سے بھی ویڈیو بناؤں گا اور اس میں کافی کچھ اگزامپلس بھی ہیں، وہ میں شیئر کروں گا. لیکن اگر سمینہ پیرزادہ کا رول اس میں اگر وہ ایم اے اکنامکس یا کچھ تھیں یا کیمسٹری میں تھیں تو وہ پرنسپل تک بن گئیں، اور لائک شی واز اے سنگل مدر ارننگ ویل. تو انہوں نے گھر سنبھال لیا. لیٹ سے کوئی انٹر پاس ہوتی ہیں یا کوئی اتنی نہیں پڑھی لکھی ہوتی، وہ تو پوری طرح سے ابیوزو آدمی کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں. اور پھر بچے مزید اس میں ہوتے کیونکہ ماں بھی وکٹم، باپ ابیوزو، تو بچے کہاں جائیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے لڑکیوں کا پڑھا لکھا ہونا، ان کو دنیا کی تھوڑی بہت سمجھ ہونا کہ لیٹ سے بینک اکاؤنٹ کیسے کھولتے ہیں، چھوٹی موٹی لائک ٹرانزیکشنز کیسے ہوتی ہیں، لائک انکم ٹیکس کے بارے میں کہ ریٹرن کیسے فائل ہوتا ہے. مطلب تھوڑا بہت دنیا کی نو ہاؤ ہونی چاہیے ہر لڑکے میں، ہر لڑکی میں، تبھی جا کے ان کو پھر آگے شادی کرنی چاہیے. تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا. لیکن دوسرے پیرنٹ کا اسٹیبل ہونا، رسپانسو ہونا، محبت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور بچے جس چیز سے بینیفٹ کرتے ہیں کہ کلیئر باؤنڈریز ہوں. اگین ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ باؤنڈریز کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پہ بھی مزید ویڈیو بن سکتی ہے کہ کیا باؤنڈریز ہیں. ہر انسان کو اپنی حد میں رہنا ہوتا ہے، کتنا حد میں رہو. تو وہ حد کہاں پہ ہوتی ہے، کیا ڈیفائن کرتی ہے، کیا سوال کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، کتنا کسی کے معاملے میں گھسنا چاہیے، کتنا نہیں گھسنا چاہیے. تو
اگر فادر فگر اور یہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں تو بچے بھی باؤنڈریز ان کے لیے صحیح سے اسٹیبلش ہوتی ہیں, روٹین سے وہ لوگ بہت بینیفٹ کرتے ہیں. تو اگر ایک بچے کی زندگی میں باؤنڈریز کس حد میں رہنا ہے, وہ کھانا پینا, پڑھائی, صحت, اپ کی رشتہ دار, دوست, سب کے ساتھ ہر چیز کا ایک بیلنس لے کے چلنا, وہ باؤنڈریز بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. روٹین بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر جو ہے بچے کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو دینی چاہیے وہ یہ کہ اس کے جو جذبات ہیں, جو ایموشنز ہیں, وہ اس کو ایک سیف طریقے سے ایکسپریس کر سکے. اگر ایک بچہ اینگری ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ اس میں اینگر ہے, اور وہ اینگر کیوں آیا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے اینگر پہ اتنا نہیں جائیں جتنا اینگر کی کاز میں جائیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا, وہ کہتا ہے ہاں بخار ہے, لیکن بخار کیوں ہے, وہ فلانے انفیکشن کی وجہ سے. تو انفیکشن کا وہ ہوتا ہے علاج, تو پھر جا کے بخار ایونچولی صحیح ہوتا ہے. ورنہ ٹائلنول یا پیناڈول لے کے تو تھوڑی دیر کا ہی بخار صحیح ہوگا, اصلی میں آپ کو انفیکشن میں جانا ہے. تو جو ہے بچوں کی ایموشنز کیا ہیں, وہ کیوں ٹریگر ہو رہے ہیں, وہ ایک سیف ماحول میں بچے کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے کہ اس کو ایکسپریس کر سکے. پھر جو ہے پازیٹیو رول ہوتا ہے اور لوگوں کا, باقی رشتہ دار, آنٹس, انکلس, ٹیچرز. اگین زندگی گزارے میں بہرو سبزواری کا جو رول تھا, ان کی یونیورسٹی کے ٹیچر تھے, رائٹ. تو وہ کتنا کشف کو ہیلپ کرتے تھے, اس کو کاؤنسلنگ کرتے تھے, اس کو جب جاب چاہیے تھی انہوں نے اس کو جاب بھی دلائی, جب شادی کا وقت تھا تو شادی میں بھی اس کے وہ انوالو ہوئے. تو ایسے لوگ مطلب جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہر کسی کے پیرنٹس میں اتنا نو ہاؤ بھی اکثر نہیں ہوتا, اکثر اتنی دنیا کی سمجھ بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں ایسے بچے ہیں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے سرکل میں, جن کو تھوڑی بہت آپ گائیڈنس, آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی گائیڈنس سے وہ بچے کی زندگی بن جائے گی, پلیز گیٹ انوالوڈ اور اس کو بچے کو ہیلپ کریں, وہ زندگی بھر وہ یاد رکھے گا. جیسے اس ڈرامے میں بھی کشف نے ہمیشہ سر ابرار کو یاد رکھا, بیکاز انہوں نے اس ٹائم پہ مدد کی تھی جب وہ اسٹرگل کر رہی تھی. تو آپ اپنی ارد گرد اگر ایسے بچوں کو جانتے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں, سب کے پاس اب اتنے لکی نہیں ہوتے جن کے پاس ایک سپورٹنگ فادر اور سپورٹنگ مدر ہو. کچھ کیسز میں وہ لوگ موجود ہی نہیں ہوتے, کچھ کیسز میں جو ہے وہ ابیوزو ہوتے ہیں یا ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی. تو آپ تھوڑی بہت گائیڈنس اگر فارمیٹیو ایئرز میں اپنے سرکل میں بچوں کی کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور ان بچوں کی بھی زندگیاں بن جائیں گی. اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے ایز اے شہری. ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, یعنی کہ ایک بچے کو بڑا کرنے میں پورا گاؤں شامل ہوتا ہے. تو اس میں ہم سب کا رول ہے, تو ہمیں جو ہے اس بارے میں دھیان دینا ہوگا. پھر اگر کاؤنسلنگ ہے, اب ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کاؤنسلنگ کو جو ہے ہم لوگ بہت وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیبو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی کوئی اگر لیٹ سے پاگل ہے تو ہی وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو جیسے کینیڈا میں اٹس سو کامن, ہر دوسرا انسان کاؤنسلنگ کے پاس جاتا ہے. ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس یا ٹراما گزرا ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے پوری چیز سمجھتے ہیں, آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو ٹپس دیتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے کچھ بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں جس سے ان کو صحیح طریقے سے اس کو نیویگیٹ کرنا نہیں آتا, وہ اس میں اس کی ہیلپ ملتی ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو اتنا ڈسٹربڈ ہے, اسے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, تو پلیز اس کو بھی آپ اویل کریں اگر آپ کے پاس وہ اپرچونیٹی ہے. اور پھر جو ہے وہی سپورٹیو فرینڈشپ, بچے کی دوستیاں اگر ہیں, اچھے دوست ہونے چاہیے, اور اگر دوست ہیں تو اس کو انکریج بھی کریں, بچے کو آئسولیٹ مت کر دیں, تو اس سے بھی بچے کی ذہنی جو ہیلتھ ہے اس پہ اچھا اثر پڑے گا. پھر اگر جیسے آپ فادر ہیں اور آپ جو ہے وریڈ ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ ہوگا, تو یہ یاد رکھیں بات پرفیکٹ ہونے کی نہیں ہو رہی, کوئی بھی پرفیکٹ فادر نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو کن چیزوں پہ دھیان دینا ہے. ایک تو یہ کہ آپ ایموشنلی پریزنٹ ہوں, کہ آپ موجود ہوں ایک ایموشنل لیول پہ اس بچے کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں. یہاں پہ میں مثال دوں گا درے شیوار جو ڈرامہ ہے, اس میں سمی جو اس کے فادر تھے درے شیوار کے, وہ ایک ایموشنلی اویلیبل تھے. جب اس کے ساتھ وہ ٹراما ہوا, وہ لوگ اس کے ساتھ جس طرح سلوک کرتے تھے, ان کے خطوں سے اس کو بار بار حوصلہ ملتا تھا. اس نے اس میں بولا کہ وہ ایک خط 100 بار پڑھتی تھی, تو وہ خط اس کے لیے ایک پاور, ایک لائف لائن تھے, رائٹ. اسی طرح سے کنسسٹنٹ اور ریلائبل, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, یعنی کہ مستقل طور پہ, اور ریلائبل یعنی کہ ایک بھروسے مند ساتھ آپ دیں بچوں کو, اور مستقل طور پہ دیں. یہ نہیں کہ آج آپ ہیں موجود تو موڈ اچھا ہے تو آپ فلی ریلائبل ہیں,
اور کل موڈ صحیح نہیں ہے تو آپ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آپ پھر بات نہیں کرنا چاہ رہے. کنسسٹنٹ اور ریلائبل، یعنی مستقل طور پہ بھروسہ بچے آپ پہ کر سکیں، آپ کے ساتھ پہ. یہ بھی ہم نے اس ڈرامے میں دیکھا تھا کہ مستقل طور پہ اتنے سالوں تک سمی جو ہے وہ دریشوار سے کنیکٹڈ رہا، اس کو ایک ایک چیز میں وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیتا تھا، اس کو اچھے مشورے دیتا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا. تو سمینہ پیرزادہ جو صنم بلوچ کا جو کیریکٹر ہے وہ اتنے امپورٹنٹ، اتنے بڑے امتحان سے اس نے وہ اینڈ میں بولا کہ وہ ڈسٹنکشن سے اس نے وہ پاس کر لیا. وداؤٹ ہر فادر اٹ ووڈنٹ ہیو بین پاسبل. پھر جو ہے بچہ اگر آپ کو کچھ بتا رہا ہو تو ججمنٹ کے بغیر صحیح سے لسن کریں. اگر آپ بات سنتے ہی ٹھک سے بولیں تم نے وہ الزام دینے لگ جائیں، بلیم کرنے لگ جائیں، تو وہ بچہ پھر آپ کو آگے کچھ بتائے گا نہیں، وہ کلوز اپ ہو جائے گا. بغیر جج کیے آپ بچے کو اس بات سمجھیں. بچے غلطی کریں گے، ہر انسان غلطی کرتا ہے. تو یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا شاید.